बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। A1 TV एक लम्हा, मैं हूँ साइदा नसीर। मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ नामवर और दानिश्वर शख्सियात के साथ। हमारी आज की जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, राजा नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया साजिदा आपका, आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया, अपने शो में बुलाया, हमारी खुशकिस्मती है। कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं बहुत ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप माशाल्लाह से रेडियो भी करते हैं, आप सहाफ़त से भी आपका ताल्लुक़ है, टीवी भी आप करते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा किस फील्ड में एंजॉय करते हैं? सबको एंजॉय करता हूँ, जहाँ से पैसे मिलते हैं वहाँ सबको एंजॉय करता हूँ, लेकिन जहाँ रेडियो का जो माइक है ना उसको मैं ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। और मैं चूँकि एक रीजनल लैंग्वेज का पटवारी का प्रोग्राम करता हूँ तो उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। अब थोड़े अरसे से मैंने खुद को जानबूझ के ऑफ़ किया हुआ रेडियो से, सिर्फ आजकल जर्नलिज़म कर रहा हूँ या कुछ चैनल्स कर रहा हूँ यूट्यूब। तो हर फील्ड का एक अपना मज़ा होता है और मैं ये समझता हूँ कि जो भी आप काम करें उसको एंजॉय करके करें और उसका लुत्फ़ लेके करें तो आपका काम भी अच्छा होता है और ख़ुद भी लुत्फ़ लेते हैं। और जब आप ख़ुद किसी चीज़ का लुत्फ़ लेते हैं तो फिर जो देखने वाला, जो सुनने वाला होता है वो भी उसका लुत्फ़ लेता है। बिल्कुल यही बात है। अच्छा, आपका बेसिकली ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से और पाकिस्तान के हर चप्पे से है। मैं अमूमन अपने आप को महदूद नहीं करता जी कि मैं रावलपिंडी से हूँ, मैं इस्लामाबाद से हूँ, मैं चकवाल से हूँ या मैं किसी और जगह से हूँ। ये सारी जगहें मेरी अपनी हैं और सारे कल्चर पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन अब फिर भी किसी पाकिस्तान के शहर से आपका कोई जो आबाई गाँव होगा या शहर होगा, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? वैसे तो मेरा जो मेरे फोर फादर हैं वो चकवाल के हैं, लेकिन मेरी पैदाइश पिंडी में हुई। मैं इस सवाल का मैंने इसलिए ऐसा जवाब दिया है कि हम किसी भी मुल्क में चले जाएं ना तो आपका जो बेहतरीन तारुफ होता है वो यही होता है कि हम पाकिस्तानी हैं। और जब पाकिस्तानी मिलते तो वो आपसे पूछते हैं और जब पिछू के थे नहीं तो वो फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई ये काफ़ी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, थाना शाना भी मिलाना चाहिए कि आपका थाना कौन सा है, डाखाना कौन सा है। बिल्कुल जी, हमारे नाजरीन को पता चलना चाहिए कि माशाल्लाह से आप इतनी अच्छी शख्सियत है, इतनी बड़ी नामवर शख्सियत है, तो आपका आबाई जो है आप कहाँ से हैं, तो इसलिए आपसे ये सवाल किया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की? तालीम मैंने कहाँ तक हासिल की? हासिल ही कोई नहीं की, बस अनपढ़ ही रह गया। स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते रहे हैं, यूनिवर्सिटी को पंजाब यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ा है, बस मैं कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बस मैं आपको सच्ची बात बताऊँ साजिदा कि मैं ज़्यादा डिग्रियों पे बिलीव नहीं करता। और ये हमारे मुल्क में ये ट्रेंड है कि बच्चे जो हैं अपने बाप के ख़र्चे पे एक डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी डिग्री, उन्हें स्किल कोई भी नहीं आती। तो मैं ये कहता हूँ अब बच्चों को, नई नस्ल को ये कहता हूँ कि एमए फ़लाना कर लिया, एमए टिंगाना कर लिया, एमए पुराना कर लिया, एमए नया कर लिया। कुछ ऐसी तालीम है, या तो आप साइंस पढ़ें तो फिर समझ में आती है कि आपने फ़िज़िक्स में कुछ कर लिया है, आपने केमिस्ट्री में कुछ कर लिया है, आपने बायोलॉजी में कुछ कर लिया है, तो कुछ समझ आती है। लेकिन आजकल अगर आपको ये मैं समझता हूँ कि इंटरनेट का ही आपको नो हाउ अच्छी तरीके से आ गया है, आपको ये सोशल मीडिया की नो हाउ आ गई है, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और आप उस पर बिज़नेस भी कर सकते हैं। ई चीज़ जो है ना, ई कॉमर्स आ गया है, बिज़नेस आ गया, सब ई आ गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने बच्चों को ठीक है पढ़ें भी ज़रूर, वो पढ़ें, उन्हें दुनिया का भी पता चलना चाहिए, अपने मुल्क का पता चलना चाहिए, अपनी तारीख का पता चलना चाहिए। लेकिन बिल्कुल से ही इंसान में शऊर आता है और अल्लाह ताला ने पहली वही में भी यही फरमाया कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ाई भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई से इंसान में शऊर आता है। नहीं, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ। नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिग्रीज तो ले लेते हैं लेकिन उनकी तरबियत में शायद कहीं कमी रह जाती है, शायद उनका फोकस सिर्फ डिग्री की हद तक होता है कि ठीक है जी हमने डिग्री लेनी है। अब छोटे बड़े का एहतराम, अदब, वो सब चीज़ें नहीं उस चीज़ को ना अंडरस्टैंड करते कि वो भी क्या चीज़ें हैं, क्या ज़रूरी है, या तालीम हमें क्या सिखाती है, शायद उनका इस चीज़ पर भी फोकस नहीं होता। मैं आपकी बात से एग्री हूँ। अच्छा, ये बताइएगा आप शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? लव भी है, अरेंज भी है। ज़बरदस्त, यानी कि खुद भी पसंद है और घर वालों की मर्ज़ी से भी? जी बिल्कुल। अच्छा, मोहब्बत जो है वो खूबसूरत जज्बा है, पाकीज़ा दिलों में बेदार होता है।
آپ کے دل میں کتنی بار بیدار ہو چکا ہے؟ اچھا ہم نے محبت کو بڑا محدود کر دیا نا. کئی لوگ کہتے ہیں جی محبت صرف ایک بار ہوتی ہے, کئی لوگ کہتے ہیں جی جب محبت کر لی تو پھر دوبارہ جو ہے نا کسی کی طرف محبت ایک ایسا دریا ہے, ایک ایسا سمندر ہے جو سب کے لیے ہونا چاہیے. صرف محبت ایک طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے, اس کی آنکھیں پسند آ گئی ہیں, اس کے بال پسند آ گئے ہیں, یا اس کا چلنا پسند آ گیا تو آپ نے کہا جی بس مجھے اس سے محبت ہوگی اور پھر ساری زندگی کسی اور سے محبت نہیں ہونی. محبت جو ہے وہ جیسے کسی نے اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ یار تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا یار 2 بچے ہیں. اس نے کہا صرف 2 بچے ہیں؟ اس نے کہا زیادہ بچے جو ہے نا تو ہوں تو پھر محبت تقسیم ہو جاتی ہے. یعنی تو انہوں نے کہا محبت کو تقسیم نہیں کیا کرتے, محبت کو ضرب دیا کرتے ہیں. تو جب ضرب دیں تو وہ بڑھتی ہے, تقسیم کریں تو کم ہو جاتی ہے. تو اچھا وہ جو پہلے دور میں جیسے لیلا مجنو کی محبت ہوا کرتی تھی جو آج بھی تاریخ میں انہیں یاد کیا جاتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں محبت میں وہ شدت ختم ہو گئی ہے, وہ جذبہ ختم ہو گیا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا وہ محبت نہیں تھی, وہ دیوانگی تھی. چونکہ انسان کی جبلت میں یہ شامل ہے کہ جب اس سے کوئی چیز دور ہوتی جائے نا تو اس کی طرف اور اس کی رغبت بڑھتی رہتی ہے, اس کی طرف اور وہ بھاگتا ہے, دوڑتا ہے. اور جب اس کو وہ مل جائے تو یہاں ہم نے بڑی بڑی محبتیں دیکھی ہیں, جب مل جاتے ہیں تو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور جوتے بھی چلتے ہیں اور چمچے بھی چلتے ہیں. تو وہ اس وقت چونکہ محبت کا انداز اور تھا اور دوریاں بہت زیادہ تھیں. اپنے محبوب کو جو عاشق ہوتا ہے وہ دیکھ نہیں پاتا تھا, اور اگر دیکھ بھی پاتا تھا تو بہت ڈر ڈر کے اندھیروں میں. تو اس وجہ سے اس میں شدت زیادہ پیدا ہو جاتی تھی, اور یہ انسان کی ایک جبلت میں شامل ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے میرے 4 ہیں ماشاءاللہ, 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ کی ذات زندگی دے, اللہ کی ذات نصیب اچھے کرے. ہر انسان کے اندر خدا داد صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں, بس ضرورت ہوتی ہے ان صلاحیتوں کو پہچاننے کی اور انہیں بروہ کار لانے کی. آپ کو کب علم ہوا کہ آپ ایک اچھے آرٹسٹ بن سکتے ہیں, ایک اچھے لکھاری بن سکتے ہیں, کیسے پتہ چلا آپ کو؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں اچھا آرٹسٹ ہوں نہ میں اچھا لکھاری ہوں, بس چل سو چل یہ تو آپ کا بڑا فن ہے نا, چل جاتا ہے نا بس. وہ ہمارے ملک میں کسی کی چاٹ اچھی بک جاتی ہے, کسی کے پکوڑے چل جاتے ہیں, کسی کے سموسے چل جاتے ہیں. اس طرح ہمارا ہم نے بھی پروگرام کیا, وہ کبھی تھوڑا سا گنگنا, لیکن ان میں کچھ اچھا ہوتا ہے تبھی بکتے ہیں نا. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے, ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ ہم سے بہت زیادہ باصلاحیت لوگ, بہت زیادہ خوبصورت لوگ, بہت زیادہ گن رکھنے والے لوگ بیچارے عمروں میں مارے مارے پھرتے ہیں اور ان کو منزل نہیں مل پاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منزل دے دی, اس طرح دے دی کہ ہمیں ایکسپوجر مل گیا, ہو گیا ہمارا, دنیا بھی دیکھ آئے, ریڈیو بھی کر لیا, ٹی وی بھی کر لیا, صحافی بھی بن گئے. اور تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. نہیں تو آپ ساری عمر لوگوں کو یہی یقین دلاتے رہتے ہیں کہ یار میرے اندر پتہ نہیں کیا طوفان ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اور ایک بات کیا ہے کہ نا اس کا سارا طوفان جو ہے وہ چھوٹی سی ہوا میں بدل دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اللہ کا کرم ہے, کوئی میرے میں ایسا خاص گن نہیں ہے. اچھا زندگی کا کوئی یادگار واقعہ جو آج تک بھلا نہ پائے ہوں؟ زندگی میری تو واقعات سے بھری پڑی ہے. مثلاً صحافت کے حوالے سے, ریڈیو کے حوالے سے, میں سپورٹس مین بھی رہا ہوں, ہاکی کھیلتا رہا ہوں, ایتھلیٹک کرتا رہا ہوں. اس حوالے سے کس حوالے سے آپ کو واقعہ سناؤں؟ یادگار واقعہ جو آج تک کبھی بھلا نہ پائے ہوئے, ایسا کوئی واقعہ جسے سوچ کے یا تو آپ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہو یا پھر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہو, کوئی ایسا واقعہ؟ ایسا واقعہ کیا ہو رہا ہے جی, مطلب ایک صحافت کا ایک واقعہ ہے کہ میں نیا صحافت میں آیا تھا اور میرے ایڈیٹر نے مجھے کہا کہ یار آج تم نے یہ خبر مجھے کل ہر حالت میں چاہیے. اب میں پریشان ہو گیا کہ یار میں کیسے خبر لاؤں. میں جس بیٹ کے بارے میں یا جس حوالے سے انہوں نے میرے سے خبر مانگی تھی, میں ان کی وزارت میں چلا گیا. میں نچلی اس میں فرسٹ فلور پہ گیا تو میں نے ایک دروازہ کھولا, اندر چلا گیا. تو میں نے کہا جی کہ میں اس طرح نیا صحافی بنا ہوں, تو مجھے آج ایڈیٹر نے یہ دیا ہے, ٹارگٹ دیا کہ خبر لے کے آؤں, تو آپ میری کوئی ہیلپ کریں. انہوں نے کہا جی آپ اوپر والی منزل پہ چڑھیں, سیڑھیاں چلیں تو تیسرے کمرے میں جائیں, وہاں فلاں صاحب ہیں, ان کا بورڈ لگا ہوگا, تو آپ اندر چلے تو فلاں صاحب دیں. ادھر گیا میں, انہوں نے اس سے اپنی اوپر والی منزل میں بھیج دیا. اس طرح میں آخری 5ویں منزل پہ چلا گیا, اور 5ویں منزل پہ والے نے, جو 4تھی منزل والے نے بھیجا, اس نے کہا جی جیسے سیڑھیاں چڑھیں گے جو پہلا دروازہ ہوگا نا وہ ایک بروئی صاحب ہیں, تو ان کے کمرے میں چلے جائیں. تو میں اس طرح چڑھتا تھک بھی گیا تھا. تو 5ویں منزل پہ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو اندر چلا گیا. ہر جگہ میں ایک نئی سٹوری پیش کرتا تھا. تو اندر میں گیا, میں نے کہا کہ جی السلام علیکم, یہ میرا کارڈ ہے, میں فلاں اخبار سے ہوں. تو اس نے کہا ہاں بتائیں, حکم کریں, کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا جی ویسے ہی میں ادھر سے گزرا تھا تو اوپر والی اس فلور پہ, تو آپ کا میں نے باہر بورڈ پڑھا, تو میں نے کہا سلام کر دوں. میں تمید باندھا تھا. انہوں نے کہا میرا تو باہر بورڈ ہی نہیں لگا ہوا. تو
یہ بھی ایک مجھے اپنی صافت کا واقعہ یاد ہے رہتا ہے. اس میں بہت سارے اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو زندگی میں آتے رہتے ہیں. پسندیدہ لیڈر کون ہے؟ پسندیدہ لیڈر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس دور میں تو عمران خان ہی میرا پسندیدہ لیڈر ہے، اس وجہ سے کہ ایک تو وہ محنت کرتا ہے اور بہت، اور اللہ پہ یقین بہت زیادہ رکھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کچھ محنت کر کے نا وہ اس منزل پہ پہنچا ہے. کسی اس وجہ سے نہیں پہنچا کہ اس کا والد سیاستدان تھا، اس کی ماں سیاستدان تھی، یا اس کا کوئی اور رشتہ دار سیاستدان تھا، یا کوئی جاگیردار تھا. وہ ایک کرکٹر تھا، اس نے محنت کی اور اس نے محنت کے ساتھ آگے بڑھا اور اس کو سیاست میں ایک جگہ ملی جو بہت بڑا مقام ہے. پسندیدہ آرٹسٹ کون ہے؟ پسندیدہ آرٹسٹ بھی بہت زیادہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر آرٹسٹ جو بھی آ کے کام کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اچھا پہلو ضرور ہوتا ہے. کسی کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے، کسی کی ایکٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے، اور کچھ خوش شکل بہت اچھے ہوتے ہیں. تو اس طرح میں ندیم کو بہت پسند کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مردانگی محمد علی میں تھی وہ مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئی، اور وہ بہت اچھے ان میں ان کے اچھے ڈائلاگ ڈلیوری بھی زیادہ تھی. تو ایکٹنگ میں نا کچھ ہوتے ہیں شکل سے ہیرو ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ایکٹنگ سے ہیرو ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کہ اپنی شخصیت ان کی ایسی ہوتی ہے. We will back after a short break. ویلکم بیک. جی راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو شعر و شاعری سے بھی لگاؤ ہے یا نہیں؟ مجھے شعر سے بھی لگاؤ ہے، شعر میرا بڑا اچھا دوست ہے. مجھے شاعری سے بھی لگاؤ ہے، اور مجھے جو اشعار کہتے ہیں جو شعراء ہیں ان سے بھی لگاؤ ہے. خود بھی شاعری کبھی لکھتے ہیں، آمد ہوتی ہے یا مجھے نہیں؟ تو میں نزدیک بھی نہیں گیا کبھی. ہاں پیروڈی کر لیتا ہوں کبھی. اچھا کوئی اپنا فیوریٹ شعر سنا دے. میرا فیوریٹ شعر کیا ہوگا؟ میں ایک آپ کو ایک اردو کا سنا دیتا ہوں اور ایک پنجابی کا سناتا ہوں. اردو کا یہ ہے کہ وہ جو پرے بیٹھے ہیں، وہ جو پرے بیٹھے ہیں جی وہ ہم پہ مرے بیٹھے ہیں. وہ جو پرے بیٹھے ہیں وہ ہم پہ مرے بیٹھے ہیں، ہم ان پہ مرے بیٹھے ہیں جو ان سے پرے بیٹھے ہیں. اور یہ میرا اردو کا تھا. اور میں آپ کو پنجابی کا ایک سناتا ہوں کہ دکھا نال جرانے لا کے غم دی چکی چوندے رہے ہیں، دکھا نال جرانے لا کے غم دی چکی چوندے رہے ہیں، ہر بندے نوں ہاسے دتے تے اندروں پاویں روندے رہے ہیں، تے اس بنگلے دے متھے اتے ساڈا کتے بھی نا نہیں آیا، ساری عمراں جس بنگلے دے اٹاں گارا ٹوندے رہے ہیں. واہ واہ واہ. آپ کا شعر سن کے مجھے بھی اپنا ایک شعر یاد آ گیا. کبھی کبھی مجھ پہ بھی شاعری آمد ہوتی ہے، کبھی کبھی لکھنے کی کوشش کرتی ہوں. میرا بھی ایک پنجابی میں شعر میں نے لکھا ہے. آپ نے بڑے ڈرامے کیے ہیں. آج کل کی لڑکیاں ویسے بھی ڈرامے کرنا جانتی ہیں. جی میں نے ایک پنجابی میں شعر لکھا ہے جو میں اپنے ناظرین کو نظر کرنا چاہ رہی ہوں، ناظرین کی نظر. تو رانجے وانگ میرے نال پیار تا نبھا، تو رانجے وانگ میرے نال پیار تا نبھا، میرے ہاتھ بھی ہیر وانگوں چوریاں کٹن، موت بھی سانو جے کر دیوے جدا، لوکی سنو اکی قبری سٹن، تو ہک جلک وکھا مہیوال وانگوں، میریاں ساواں وی وچ دریاواں دے مکن، وجے سٹ جے میرے ہتھاں تے کوئی، مجنو وانگ تیرے وی ہتھ دکھن، ہووے عشق سچا جے فرہاد وانگو، فیری چٹانا چ دودھ دیاں نہراں پھٹن. واہ آپ نے تو سب کو رگڑ دیا ہے. فرہاد، مجنو، وہ جو ہمیں سب بھولے ہوئے تھے، رانجھا شانجھا سب آپ لے آئی اپنے نشار میں. زبردست زبردست. تھینک یو. اچھا واپس آپ کی زندگی کے کچھ مختلف پہلوؤں پہ نظر ڈالتے ہیں. ساروں پہ نظر ڈالیں آپ. اچھا یہ بتائیے گا مجھے کہ آپ نے آغاز سفر اپنے کیریئر کا کیسے کیا؟ ایسے آغاز سفر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بڑی سٹرگلز ہوتی ہیں، بڑی محنت ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فوراً سے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا اور فوراً سے ان کی منزل مل جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بڑی محنت کے بعد منزل ملتی ہے. تو آپ کو کیسے منزل ملی؟ آپ نے جب آغاز سفر کیا اس کے بعد کیا مشکلات آپ کی زندگی میں آئیں یا آسانی سے منزل مل گئی؟ بس پھر وہی کہوں گا کہ مجھے کوئی زیادہ اتنی تگو کرنی نہیں پڑی زندگی میں نا. جی کوئی اتنی بس اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا کیا ہوا تھا، جہاں گئے وہاں پہ جگہ بنتی گئی اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنوارتا رہا، سکھاتا رہا اور ہم آگے بڑھتے رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ میری کوئی ایسی کوئی
میں کوئی بہت کمال قسم کی شخصیت نہیں ہوں یا بہت کمال قسم کا صداکار یا اداکار یا کوئی صافی نہیں ہوں. عاجز انسان ہے. ہاں عاجزی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, عاجز ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ میں کوئی ایسی بڑی توپ چیز نہیں ہوں. ہم سے بہت بڑے بڑے لوگ آئے, اب دیکھیں ایسے ایسے کارنامے انہوں نے کیے, ایسے ایسے صداکار تھے, ایسی ایسی آوازیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھیں کہ لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے تھے. تو ہم تو بس کچھ بھی نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکبر سے بھی بچائے اور کبھی کسی کے کام بھی آ سکے تو خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو وہ انسان کو محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے. جی اچھا, ہماری جو نئی یوتھ ہے ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پیغام میں نے کیا دینا ہے, یوتھ ہماری ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے, بہت عقل مند ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے نا, ہر یوتھ ہی جو بھی یوتھ ہوتی ہے نا اس میں تھوڑا سا جذباتی پن ہوتا ہے, کیونکہ اس میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ چیزیں اس کی زندگی میں نئی آتی ہیں تو وہ جذباتی ہو جاتا ہے, چاہے وہ پیار کی طرف ہو, چاہے وہ اپنے فیوچر کی طرف ہو, چاہے وہ کسی سے اس کا انتقام چل رہا ہو, مطلب ہر اس صورت میں نا وہ تھوڑا سا جذباتی ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی مینٹورنگ کرنا بڑی ضروری ہے, نئی جو نسل ہے اس کی مینٹورنگ بڑی ضروری ہے. اور دیکھیں جب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لڑکے یا لڑکیاں خودکشیاں بھی کر جاتے ہیں, وہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود وہ ایک ایسے نشے کی طرف چل پڑتے ہیں کہ جس کی آخر جو ہے بڑی اندھیری راہوں پہ ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو خالی ٹیکسٹ بکیں ہمیں نہیں پڑھانی, ان کو خالی ہم نے یہ نہیں پڑھانا کہ تم نے اتنے مارکس لینے ہیں یا اتنے گریڈس لینے ہیں یا یہ کرنا ہے. اور 5ویں تک تو میں سمجھتا ہوں ابھی تو ہمارے گورنمنٹ نے سارے ملک میں ایک نصاب رائج کرنے کا فیصلہ کیا جی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5ویں تک کوئی نصاب ہونا ہی نہیں چاہیے. 5ویں تک کے ایسے بہترین ٹیچر ہونے چاہیے بچوں کو جو ان کی تربیت کریں, جو ان کو بتائیں کہ آپ دنیا میں آئے ہو, آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے, آپ کو زندگی میں کیا کیا کرنا چاہیے, آپ کی زندگی میں کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں, آپ نے کن کن ذریعوں سے ان مسائل کا مقابلہ کرنا ہے, آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے. تو ہم اس کو شروع میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, اے ایپل تا بی بیبی تا سی کتا تا ڈی ڈاگ تا پتہ نہیں کیا کیا, تو وہ پھر اسی میں پھنسا رہتا ہے. تو اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کو یہ بتانا چاہیے کہ والدین کیا ہوتے ہیں, ہمارا دین کیا ہے, ہمارا ملک کیا ہے, لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے. ہمیں آج تک سڑک کراس کرنی نہیں آئی, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے سڑک کیسے کراس کرنی ہے, کہاں سے کراس کرنی ہے. جس کو بڑی گاڑی مل گئی ہے اس کا تکبر بھی اوپر چلا گیا, جس ہر بندے کو اپنی اپنی گاڑی کے حساب سے اس کے ذہن میں تکبر ہے, اور وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار میں اب سڑک پہ نکل آیا ہوں, سارے دنیا جو ہے نا میرے لیے سڑک خالی کر رہے, لائٹیں دے رہا ہے, ہارن بجا رہا ہے, اور وہ سمجھ رہا ہے کسی دوسرے کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو تربیت جب ہوگی آپ کی جب اچھی تربیت ہوگی تو پھر آپ دوسروں کا خیال کریں گے, آپ اپنے پاکستان کو سمجھیں گے, اپنے ملک کو سمجھیں گے, پاکستانیت کیا ہے, مسلمان کیا ہے, دوسرے کے حقوق کیا ہے, ماں باپ کے حقوق کیا ہیں, میاں بیوی کے حقوق کیا ہے, یہ سب پتہ چلنا چاہیے جو ہمیں نہیں پتہ چلتا, بس ہم ڈگریاں لے رہے ہیں. جی اچھا, ابھی جو مینار پاکستان میں عائشہ کے ساتھ واقعہ پیش ہوا ہے, بہت دردناک ایک واقعہ ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا وہ خالی حکم دینے والا دین یا مذہب نہیں ہے, اس کی ہر بات میں ایک لاجک ہے. جب آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اس طریقے سے باہر نہ نکلیں تو اب ضروری نہیں کہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے کپڑے پورے پہنے ہوئے ہیں تو آپ کو حجاب بھی لینا چاہیے. حجاب سے مراد آپ کو اپنا سر ڈھانپنا چاہیے, آپ کو اپنے اعضاء چھپا کے رکھنے چاہیے, آپ کو چادر. اور پھر جب دیکھیں نا اتنے سارے لڑکیاں ہوں تو آپ ان کو ویو کریں, ان کو کبھی اس طرح کر کے کس کریں تو وہ تو بھڑکیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر ان کو شیطان بھی ورگلائے گا اور وہ کسی قابو پہ نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری ایک بچی, ہماری ایک بہن, ہماری ایک ماں پاکستان کے ایک کونے سے کسی ایک ریگستان میں, کسی ایک جنگل میں پیدل سفر کر رہی ہو تو کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو
ٹچ بھی کرے, اس کا مال اسباب بھی چھینے. ٹھیک ہے, اگر اسلام میں عورتوں کے لیے اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے تو مرد کو بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھو, اپنی نگاہ میں حیا رکھو. لیکن میں زیادہ جو ہے نا, زیادہ یہ ہے کہ آپ نے گوشت کو سامنے نہیں رکھنا کہ چیل اس پہ چپٹے نا. تو جب گوشت اس طرح سامنے ہوگا تو چیل اس پہ ضرور چپٹے گی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ برا ہوا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے اپنے گھر کے بارے میں, اپنی ماؤں بہنوں کے بارے میں, لیکن ہمیں خود بھی تھوڑا سا باہر بازار میں نکلتے ہوئے, کسی پبلک مقام پہ نکلتے ہوئے اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے. آج کل بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں صحافت میں آنا چاہتے ہیں, ان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, ہر فیلڈ میں ہر وقت جگہ تو ہوتی ہے, لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس فیلڈ میں وہ کم ہوتی ہے اور لوگ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے صحافت کرنی ہے, جو نئے لڑکے یا لڑکیاں آنا چاہ رہے ہیں جی, تو ان کو اس کے لوازمات بھی پتہ ہونا چاہیے. مثلا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ہمیں کتنی محنت کرنا چاہیے. لڑکیاں زیادہ تر یا لڑکے میں نے دیکھا وہ حامد میر اینکر بننا چاہتے ہیں, کاشف عباسی بننا چاہتے ہیں, ارشد شریف بننا چاہتے ہیں, کامران خان بننا چاہتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جانا پڑتا ہے. آپ کو پہلے رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خبر کیا چیز ہے, خبر کیسے لاتے ہیں, خبر کیسے بناتے ہیں, خبر کہاں سے ملتی ہے, خبر کی تعریف کیا ہوتی ہے. اور کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے, ان کا لہجہ بہت اچھا ہوتا ہے, ان کی تھرو بہت اچھی ہوتی ہے, تو وہ نیوز کاسٹر بھی بن سکتی ہیں, وہ اچھی پریزنٹر بھی بن سکتی ہیں. تو یہ قدرتی صلاحیت ہوتی ہے. اور کچھ چیزیں آپ کو خود سے نکھارنا ہوتی ہیں, اپنے لیے محنت کرنا ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. تو اچھی فیلڈ ہے, بٹ اس میں آپ کو آتے ہی یہ خیال کر کے نہیں آنا چاہیے کہ آتے ہی مجھے گاڑی بھی مل جائے گی, مجھے بنگلہ بھی مل جائے گا اور مجھے لاکھوں روپے کی تنخواہ بھی مل جائے گی. ایسا ہو بھی جاتا ہے, بٹ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. بہرحال آپ کو ایک جو ہے نا پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, ایک محنت کے ایک دریا سے گزرنا پڑتا ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ کچھ صحافی لفافے بھی لیتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ شارٹ کٹ کے عادی ہوتے ہیں کہ یار انیا جو پھر کے جانا ہے بایا بند رہا, کیوں نہ تو وچوں نکل جائیے, تو وہ لیتے ہیں, لفافے لیتے ہیں. تو اچھے برے لوگ ہر فیلڈ میں اچھے برے ہوتے ہیں. لیکن میں سے بتاؤں کہ انسان کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور وہ جب آپ اپنے اخراجات بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں اور آپ کو اس طریقے سے آمدنی نہیں ہو رہی ہوتی تو بھی پرابلمز ہوتی ہیں, اور پھر اس کے لیے بھی آپ شارٹ کٹ کرتے ہیں. تو اپنے اخراجات کم رکھیے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھائیے, اور آپ اپنی آمدنی دیکھ کے اپنے اخراجات رکھیے, تو پھر کوئی تھوڑے سے حالات ٹھیک رہتے ہیں. اچھا, کون سا سنگر پسند ہے؟ ذرا گنگنا کے بھی تھوڑا سا سنا دیجیے. سنگر تو آپ کو پتہ ہے نا, ہاں سنگر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سنگر ہیں نا, چاہے وہ ریشمہ ہے, چاہے مہدی حسن ہے, چاہے نور جہاں ہے, چاہے مالا ہے, چاہے رونا لیلا ہے, اور چاہے نصرت فتح علی خان ہے, رات فتح علی خان ہے, سب ہر آرٹسٹ, ہر گلوکار ایسا ہوتا ہے کہ اس نے کوئی نہ کچھ چیز بہت اچھی گائی ہوتی ہے. اور جتنے میں نے نام لیے تو بہت ہی اچھے ہیں, یہ بہت اچھے ہیں. اور لیکن جو تھوڑے سے بی کلاس میں جنہیں ہم سمجھتے ہیں, انہوں نے بھی ایک آدھ ایسی چیز ضرور گائی ہوتی ہے جو بڑی پاپولر ہوتی ہے اور وہ بڑے مشہور ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے مجھے نصرت فتح علی خان, مہدی حسن, نور جہاں, یہ سب پسند ہیں. اور میں عموماً ایک نصرت فتح علی خان کی غزل ہے, میں تھوڑا سا آپ کو گنگنا کے سناتا ہوں کہ جب بھی تنہائی میں آہٹ سی کوئی پاتا ہوں, میں یہ سمجھ کے ہواؤں سے لپٹ جاتا ہوں, جیسے میرے لیے کھولے ہوئے بازو تم ہو, جیسے میرے لیے کھولے ہوئے بازو تم ہو. پیار ایک پھول ہے, اس پھول کی خوشبو تم ہو, میری آنکھیں میرے گیسو میرے تم ہو. کیا بات ہے, زبردستی, ماشاءاللہ سے آپ گاتے بھی بہت اچھا ہے. مہربانی, شکریہ. جو لوگ ریڈیو یا ٹی وی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے؟ دیکھیے, یہ جو فنون لطیفہ ہوتے ہیں نا, اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل آپ کو قدرت نے عطا کی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے کوئی گائک ہے, گانا چاہتا ہے, اس کی اچھی آواز ہوتی ہے. اس طرح کوئی آرٹسٹ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے
जो ब्रश चलाना, जो कलम चलाना वो सिखाया हुआ होता है। कुदरत की तरफ से जो टैलेंट होता है ना, जो कुदरत का अता करता है, एक तो वो होता है, फिर उसको निखारना होता है, उसको निखारने के लिए आपको मेहनत करना होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो अधर्मी के साथ किसी एक पेशे के पीछे पड़ जाते हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि पॉजिटिविटी है, लेकिन आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। वक्त सबसे कीमती होता है। अगर आप समझते हैं कि जैसे हमारी आजकल यूथ ये समझती है कि हमने बाहर ही जाना है, किसी दूसरे मुल्क में जाना है, और वो कई साल अपने इसी कोशिश में, इसी तगो-दो में अपने पैसा, अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए जो आपके लिए नहीं बनी, आप उनके लिए नहीं बने। वो इंसान को खुद से पता चल जाता है कि यार ये ठीक नहीं है। लेकिन बाज़ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि महसूस ऐसा ही होता है कि ये इस फील्ड के लिए नहीं है, लेकिन उनके अंदर इतनी लगन होती है, इतनी वो मेहनत करते हैं कि वो उसी फील्ड में अपना मुकाम पैदा कर लेते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप वक्त का जो है ना वो ख़ास ख्याल रखें कि वक्त ज़ाया नहीं करना, और किसी ऐसी फील्ड के पीछे सारी उम्र नहीं गुजार देनी चाहिए, किसी ऐसी लड़की के पीछे या किसी लड़की को ऐसे लड़के के पीछे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार देनी चाहिए जो उसके लिए नहीं है। अल्लाह की जो दुनिया है, अल्लाह की जो कायनात है वो बड़ी वसी है। अल्लाह ताला हर जिसको पैदा करता है उसको कुछ ना कुछ अता ज़रूर करता है। तो आप किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग के अपना वक्त ज़ाया ना करें जो आपके नसीब जो आपके लिए नहीं है। जी, सियासत के हवाले से क्या कहेंगे? सियासत के हवाले से क्या कहना है? सियासत के हवाले से कहने के कोई अल्फाज ही नहीं किसी ने छोड़े। सियासत अच्छी चीज़ है, सियासत करनी चाहिए, बट वो आवाम की भलाई के लिए करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आपको शेल्टर मिलेगा, आपके नाजायज़ कामों को, आपकी नाजायज़ दौलत को एक शेल्टर मिल जाएगा, आपके बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल हो जाएगा। ये खिदमत के लिए होता है, जैसे कायद आज़म ने किया, और उसके आड़े में जब वो उस खिदमत के लिए आए तो उसके आड़े में उनका भाई आया, कोई रिश्तेदार आया, कोई भी आया, गोरे आए, काले आए, उन्होंने उसको हमेशा इग्नोर किया और अपनी मंजिल की तरफ चलते रहे, और उन्होंने पाकिस्तान बना के पाकिस्तानियों के हवाले किया। और उनसे जब किसी ने पूछा कि आपको अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है, आप फिर भी इतनी मेहनत करते हैं, इतनी दिन रात एक किया हुआ है, तो आप क्यों ऐसा करते हैं? आपको क्या मिलेगा? आप तो अब काफ़ी उम्र हो गई है। तो उन्होंने कहा कि मैं जब अल्लाह के हुजूर पेश हूँ तो अल्लाह ताला, मैं मुसलमानों की इतनी खिदमत करूँ कि अल्लाह के हुजूर पेश हूँ तो अल्लाह ताला मुझे कहें वेल डन जना। तो हमें अल्लाह के हुजूर भी पेश होना है। तो ये सियासत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे सियासतदानों ने, कुछ सियासतदानों ने सिर्फ इसलिए सियासत कर रखी है कि वो बस इक़्तिदार हासिल करें, दौलत कमाएं, और इस पाकिस्तान को छोड़ के पावर कमाएं और फिर उसका गलत इस्तेमाल करें। बस ऐसा ही है सियासत। जी, टीवी शोज़ देखते हैं? हाँ देखता हूँ, टीवी शोज़ देखता हूँ। और टीवी शोज़ कौन सा एंकर, कौन सा टीवी शो पसंद है आपको? सारे ही अच्छे हैं, हर बंदा अपने फेवरेट कौन है? अच्छी करता है। फिर मैं कहूँगा कि सारे मुख्तलिफ जो हमारे प्रेजेंटर हैं, ये शो होस्ट हैं, ये एंकर्स हैं, वो अपने लिए अच्छा शो करते हैं। हर का अच्छा अपना अंदाज़ है। किसी की अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, किसी का अच्छा अंदाज़ ये होता है कि वो किस तरीके से लड़ा देता है जो उसके गेस्ट होते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है। तो सारे ही अच्छे हैं, बस काशिफ अब्बासी अच्छे हैं और उनका शो अच्छा होता है। इसी तरीके से एक दो और भी हैं, बस काशिफ अब्बासी को समझे कि आप वो अच्छा शो करते हैं मेरे लिहाज से। टीवी के मॉर्निंग शो के बारे में क्या कहते हैं? टीवी के जो मॉर्निंग शोज़ हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं ना, तफरी देने के लिए, तो उसको हमें तफरी की हद तक ही रखना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी एग्जेजरेट कर दी जाती हैं, कुछ ऐसे लिबास दिखाए जाते हैं, कुछ ऐसे उसमें वो आप उसके सेगमेंट्स डाल देते हैं जिसका हमारे मुआशरे से, हमारी कौम से, हमारी यूथ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और वो सिर्फ सिवाय बिगाड़ पैदा करने के वो कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो उसको एंटरटेन ज़रूर करें, अपने आप व्यूअर्स भी बढ़ाएँ, अपनी रेटिंग भी बढ़ाएँ, अपना बिज़नेस भी हासिल करें, लेकिन ऐसी चीज़ें ना दिखाएं, क्योंकि फिर मैं वो कहूँगा कि कायद आज़म अगर उन्होंने कहा कि वेल डन जनाब, तो आपको भी तो कहीं ना कहीं जवाब देना है। तो इसलिए आप ऐसे वहाँ पे एक्ट्स ना करें, ऐसी चीज़ें ना डालें जो बिल्कुल ही जो है ना पटरी से उतरी भी हों, और उससे परहेज़ करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया राजा नासिर साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।